کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی الاسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں، کہ نبی الاسلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੋਟਾ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। आपके इस बेटे को जिससे आप इतना प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत प्यासा फरात के किनारे शहीद कर देगी कि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली को उनके साथियों समेत करबला में शहीद किया गया। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया। उससे पहले नुमान इब्न बशीर को गवर्नी से हटाया गया। और हजरत हुसैन लड़ने नहीं गए थे, 20 बच्चों के साथ एक सियासी जिद्दोजहद के लिए जा रहे थे जिसका आखिरी अंजाम क़याम हुसैन ही होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन इब्न अली का सर काट के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कोफा जो यजीद का था उसके सामने तश्त में पेश किया गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत को यूं जुल्मन शहीद किया। आमीन। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। हजरत हुसैन इब्न अली हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे यजीद इब्न मुआविया जिसकी आप झूठी वकालत करते हैं, उसके दौरे मलूकियत में शहीद हुए हैं। वैसे तो आप कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए फरात के किनारे तो मैं जवाब दूं, और फरात के किनारे हुसैन इब्न अली शहीद हो जाए तो वो जवाब दे नहीं है उस वक्त का हुक्मरान। मुस्नद अहमद में हदीस है, मौला अली जंग सिफीन से वापसी पे नहरवान जाते हुए जब नैनवा नामी जगह से फरात के किनारे गुजरे तो कहा इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। तो वो साथ जो गुलाम था उसने कहा आप किससे बातें कर रहे हैं? तो अपने तखय्युल में आप बात कर रहे थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। तो अबू अब्दुल्ला हजरत हुसैन की कुन्नियत थी, वो उनको मुखातिब कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन नबी इस्लाम के पास हाजिर हुआ इस हाल में कि हुजूर ने हुसैन को अपने हाथों में उठाया हुआ है, आपकी आंखों से मुसलसल आंसू जा रही हैं। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? तो आपने फरमाया अभी अभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि आपके इस बेटे को जिससे आप इतना प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत प्यासा फरात के किनारे शहीद कर देगी। तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। फिर मेरे कहने पर हजरत जिब्राइल ने हाथ मारकर करबला की सुर्ख मट्टी भी मुझे लाकर दिखाई। तो नबी इस्लाम को हजरत हुसैन की पैदाइश के साथ बता दिया गया था। हजरत हुसैन को भी पता था मैंने करबला में मजलूमन शहीद होना है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये ओपन सीक्रेट था। फिर हुजूर की वफात के 50 साल बाद जब 61 हिजरी में ये वाकया हुआ
تو مسند احمد میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی اسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی اسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا، اور کتنے عرصے بعد خبر آئی، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، اہم یزید کے متھے مار دیا ہے. واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی الاسلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد. یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا. اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ. کتنے سخت الفاظ. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلماً شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے. لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعہ علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، 20 بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے، اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت
جس کا کوئی سرا پکڑائی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے، وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں۔ اب اس روایت سے کیا نظر نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے، ایرون لے کے جا رہے تھے، چرس لے کے جا رہے تھے، لعنت کیوں ہوئی، وہ بندے کون تھے؟ وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے۔ ظاہر مشکل ہو جانا تھا، سنیت کا ایک غلبہ، سنی ہمیشہ حکومت میں رہے، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی، مہار پکڑنے والے پہ بھی۔ کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہیں؟ کوئی ذکر نہیں۔ انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے، ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی۔ اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے، 3 شرطوں والی کتاب، ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو، فارغ ہی ہو جاؤ۔ مطلب ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ, 1400 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا، چچا۔ ایک چشتی چاچو ہے نا، ایک یزید کا بھی چاچو ہے۔ تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے، میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی، اور ہانکنے والا چاچا تھا۔ نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کومنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام۔ اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلادری سے ثابت ہی نہیں، جان ہی چھڑا لی۔ بالکل ٹھیک کیا۔ آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے۔ ہاں، وہاں 3 شرائط، یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا۔ اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا۔ یہ ساری روایتیں بتائیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں۔ ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے، یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں، کوئی صحیح بھی نکلے نا۔ ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی، وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا، میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یعنی دیکھیں، حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا۔ جو غیرت مند ہے نا، یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب، تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں، کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ یہ قول ابراہیم نخعی کا، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے۔ غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ابراہیم نخعی جیسے،
50 हिजरी में पैदा हुए हैं, 96 हिजरी में फौत हुए हैं, सिर्फ 46 साल इनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले थे, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। हनफियत पूरी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये आगे से एक वास्ते से अब्दुल्ला इब्न मसूद के शागिर्द हैं, तो वो अपने आप को इनके जरिए मंसूब करते हैं। ये चीजें भी उनकी फिर लेना आप। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।